अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो वी आर बैक विद आवर पाकिस्तान अफेयर्स सीरीज़ और हम सीएसएस पाकिस्तान का सिलेबस कवर कर रहे हैं एज़ पर एफपीएससी. अभी तक हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं. एफपीएससी की डिमांड है कि एस्पिरेंट को पता हो कि क्या था मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, क्या इसका डाउनफॉल की वजह बनी और इसके रिनेसेंस के लिए क्या एफर्ट्स किए गए. तो हम ये सारी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. हमने मोहम्मद बिन कासिम से लेके हमने पूरा उसका टाइमलाइन देखा है, ठीक है. हमने देखा महमूद गजनी कब आए, मोहम्मद गौरी कब आए, फिर हमने देखा है कि कैसे दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी उसकी बुनियाद, फिर हमने तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी और जिसे हम स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी बुनियाद रखी. उसके बाद आने वाली सब्सिक्वेंट डायनेस्टीज उसमें खिलजी हो गए, तुगलक हो गए, सईद डायनेस्टी हो गई. हमने इन सबको डिस्कस किया. उसके बाद हमने मुगल सल्तनत को डिस्कस किया है कि मुगल एम्पायर कैसा था, उसमें जो बड़े बड़े एम्परर्स को हमने डिस्कस किया. उसमें हमने बेसिकली बाबर को, अकबर को, हुमायूं को, इन सबको देखा. उसके साथ साथ हमने देखा कि उनके लिए गए स्टेप्स हैं, उनकी वजह से क्या सिनेरियो बन गया यूनाइटेड इंडिया का, सब कॉन्टिनेंट का, कि उसकी वजह से रिफॉर्मर्स आए. शेख अहमद सरहिंदी का रोल, शाह वलीउल्लाह का रोल, सैयद अहमद शहीद का रोल. फिर हमने कुछ एजुकेशनल मूवमेंट्स देखी जिसमें सर सैयद अहमद खान की अलीगढ़, दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा, हमने इन सबको डिस्कस किया. उसके बाद हमने पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो देखा, जो कि हमने देखा कि कैसे 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, कैसे उससे फिर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के बाद कैसे लखनऊ पैक्ट तक बात पहुंची जिसमें हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की बात की. कायदे आज़म ने इन दोनों को यूनाइट करने की बात की और कहा कि हम दोनों ब्रिटिश इंडिया जो है हमारा, जो यूनाइटेड इंडिया, इसके लिए काम करते हैं. लखनऊ पैक्ट के बाद हमने देखा कैसे वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से जो ऑटोमन एम्पायर टूट रहा था उसकी वजह से एक रिस्पॉन्स आया सब कॉन्टिनेंट में, जिसे हम कहते हैं कि खिलाफत मूवमेंट, जो कि खिलाफत को बचाने के लिए की गई. और इस खिलाफत मूवमेंट से कैसे मुसलमानों को एक पॉलिटिकल टर्मोइल का सामना करना पड़ा. उन्होंने हिजरत की और लेकिन उन्हें सारा क्या था, एक वो इसमें टर्मोइल ही आई, उसमें वो मजीद डिवास्टेशन उन्हें फेस करनी पड़ी. और उसके बाद हमने देखा कि कैसे 1922 में जब खिलाफत मूवमेंट एंड हुई तो उसकी वजह से लखनऊ पैक्ट, जो कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, वो भी ख़त्म हो गई. क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में आप बेसिकली मुसलमान चाहते थे कि खिलाफत बच जाए, लेकिन ना तो ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों का साथ दिया और ना ही हिंदूज़ ने मुसलमानों का साथ दिया. तो तब मुसलमानों को एक बात बहुत ज़्यादा समझ आ गई कि वो एक अलहदा नेशन है, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अलहदा है, उनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, डिस्टिंक्ट रिलीजन है, तो उन्हें अपने लिए खुद काम करने की ज़रूरत है. इसी वजह से खिलाफत मूवमेंट के एंड होते होते जो लखनऊ पैक्ट था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि इन मुसलमानों को पता लग गया कि वो हिंदूज़ के साथ यूनाइट होकर नहीं रह सकते. उसके बाद 1927 में नेहरू रिपोर्ट आई, जो मज़ीद एक आप कह सकते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि उसके जो भी सैलिएंट फीचर्स थे वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ थे. मुसलमान बार बार कम्यूनल विटो की बात करते रहे. जब तक वो यूनाइटेड इंडिया में रहना चाहते थे मुस्लिम लीडर्स कम्यूनल विटो की बात करते रहे. अब कम्यूनल विटो अगर मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाऊँ तो कम्यूनल विटो का मतलब ये होता है कि मुसलमानों की ये ख्वाहिश थी, मुस्लिम लीडर्स की ये डिमांड थी कि अगर हम पार्लियामेंट में कोई भी बिल आता है और अगर कोई कम्युनिटी, कोई माइनॉरिटी, और वो किसी माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई बिल पास होने लगा है और अगर वो माइनॉरिटी 3/4 रिप्रेजेंटेशन के साथ उस बिल को रिजेक्ट कर देती है तो वो बिल पास नहीं होगा. इसे कहते हैं कम्युनल विटो, जो कि कम्युनिटी के एक मोस्टली एक माइनॉरिटी के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए होती है. लेकिन नेहरू रिपोर्ट में कम्युनल विटो को बिल्कुल स्क्रैप कर दिया था और जो हम बार बार चाहते थे कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन हो मुसलमानों की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भी हमारी बात नहीं मानी जा रही थी. तो नेहरू रिपोर्ट के बाद कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स आए, जो कि जिना के 14 निकात, और उन निकात में भी यही वाली जो आपको मैंने बताई हैं यही चीज़ें रीआइट्रेट की गई, यही अपने लिए कम्युनल विटो मानी गई, 1/3 रिप्रेजेंटेशन मानी गई, यही कहा गया कि सिंध को अलहदा से सूबा बना दिया जाए, बॉम्बे से उसको अलहदा किया जाए. तो इसी तरह की बातों के बाद जो जिना के पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था 1930 में, जब इलामा मोहम्मद इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सीट है वो चेयर की. जो इजलास था उसमें आपने अल्लापद एड्रेस दिया, जिसमें आपने बताया कि मैं क्या अपने ख्वाब की ताबीर देखता हूँ. तो आपने कहा कि मैं मुसलमानों के लिए विद इन इंडिया एक मुस्लिम इंडिया देखता हूँ, और आपने एरियाज भी बताया जिसमें पंजाब, सिंध, NWFP के रीजन्स, बलोचिस्तान, यही वाले इलाके थे. उसके बाद आपको पता है कि ये 1930 तक का था, लेकिन अभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी या इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं मिली थी. इसी वजह से जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसकी वजह से बेसिकली ये था कि इस एक्ट के बाद हम इलेक्शंस करवाएंगे, और 1937 के इलेक्शंस हुए. 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बुरी तरह से हार गई, उनको कहीं बहुत ज़्यादा शिकस्त हुई, कहीं कहीं उन्हें अगर सीट्स मिली तो वहाँ पे भी कांग्रेस ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा ये जो सिनेरियो था
یہ ختم ہو گیا اور کانگریس منسٹریز کی حکومت ہوگی. اور جب کانگریس نے 2 سال رول کیا 1939 تک، جب تک کہ ورلڈ وار 2 نہیں ہوئی، اس سے پہلے تک رول کیا انہوں نے، اور انہوں نے اتنا برا رول کیا کہ مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی اذیت، اگر ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ بندے ماترم پڑھنا ہر کسی پر لازم ہو گیا تھا. یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کی ریلیجیس آئیڈینٹی، ان کی کلچرل آئیڈینٹی کو بالکل ختم کر دیں، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس مسلمان کو یہاں سے نکال دے، اسے انڈیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے علاوہ ماسک کی بے حرمتی ہونا شروع ہو گئی تھی، اور سب مطلب کہ ہندوز جو تھے نا وہ اس کو بہت زیادہ ڈومیننس تھی، ہر جگہ ہندی پڑھنے کی کام شروع ہو گیا تھا، اور کہا تھا کہ ہندی کو ہی بڑھایا جائے گا. اردو بالکل ختم ہو گئی تھی، اس کو بالکل اگنور کیا جا رہا تھا. اور اسی وجہ سے جب 1939 میں یہ کانگریس منسٹریز ختم ہوئی، یہ گورنمنٹ ختم ہوئی، تو 22 دسمبر جو 1939 کا ٹائم ہے اس کو قائد اعظم نے کہہ سکتے ہیں ڈے آف ڈیلیورنس کہا. اس کو شکرانے کے مطلب آپ سمجھے کہ انہوں نے نوافل پڑھے، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس کانگریس کے اس بہت ہی بروٹل رجیم سے ہماری جان چھوٹی. اسی وجہ سے پھر 1940 میں، جسے ہم کہتے ہیں 23 مارچ 1940، پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی، جس میں یہ بات کہی گئی، مسلم لیڈرز نے کہا کہ ہم پاکستان ایک بنائیں گے، ایک مسلم اسٹیٹ بنائیں گے، جس کا جو نام تجویز کیا گیا وہ تھا پاکستان. بیسیکلی یہ لاہور ریزولوشن تھی، لیکن انڈین جو پریس تھی انہوں نے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا، اور پھر اسی کو پاکستان ریزولوشن کا نام ہی اڈاپٹ کر لیا جو مسلم لیڈرز تھے انہوں نے بھی. تو اس طرح پاکستان کے لیے ایک بنیاد رکھی گئی. 1942 میں گاندھی جناح ٹاکس ہوئی، اور اس میں یہی تھا کہ پہلے چلے پارٹیشن ہو جائے، پہلے برٹشرز چلے جائیں انڈیا سے، اس کے بعد ہم پاکستان کی بات کریں گے. لیکن یہ کام ایسے نہیں ہوا. قائد اعظم اس کو کہیں نہ کہیں کنونس تھے، لیکن مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے جو بیچ میں دنگے فساد اور وائلنس اس طرح ہونی شروع ہو گئی کہ یہ بات نہیں مانے گی. اس کے بعد ایک بہت بڑا اٹیمپٹ جو کہ 1946 میں ہوا وہ تھا کیبنٹ مشن. ٹھیک ہے، برٹشرز نے کیبنٹ مشن بھیجا انڈیا میں، جس میں 3 برٹش جو لیڈرز آئے تھے انہوں نے بہت زیادہ منانے کی کوشش کی کہ چلے ہم کوئی اور راستہ دیتے ہیں، اس طرح کر کے یونائٹڈ انڈیا کو درمیان میں ہی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اوپر یونٹری سسٹم رکھ لیتے ہیں، نیچے فیڈریشن کر لیتے ہیں، کچھ بائی کیمرل یونی کیمرل کو مکس کر کے کچھ کر لیتے ہیں، آپ ایک علیحدہ سے اسٹیٹ نہ بنائیں. تو یہ بیسیکلی کیبنٹ مشن تھا، لیکن اس کو نہ تو ہندوز نے مانا نہ مسلمز نے مانا، اور یہ بالکل ہی فلاپ ہو گیا. اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن آ گیا، اور انہوں نے کہا، انہوں نے بھی مسلمانوں اور ہندوز کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی. لاسٹ وائس رہی ہیں وہ انڈیا کے، لیکن انہیں بھی نظر آ گیا کہ یہ اب کام اکٹھے نہیں چل سکتا، اب یہ علیحدہ علیحدہ ہی ہوں گے. تو جس کی وجہ سے پھر اینڈ پہ کنونس ہو گئے سب لوگ کہ پاکستان اسٹیٹ بنے گی. تو اب یہ پوائنٹ ارائز ہوا کہ کیسے بنے گی. تو تب آیا تھا ریڈ کلف ایوارڈ، جسے باؤنڈری کمیشن بھی کہتے ہیں. اس نے بیسیکلی باؤنڈری ایک ڈیوائڈ کر دیا، جس میں آپ کو پتا ہے کہ فیروز پور، گنداز پور اور کشمیر والے معاملات میں ڈسپیوٹ ہو گیا، پرنسلی اسٹیٹ پہ ڈسپیوٹ ہو گیا، کیونکہ جو مسلم میجورٹی ریجنز تھے وہ بیسیکلی پاکستان کے ساتھ آنے تھے، اور جو ہندو میجورٹی ریجنز تھے وہ انڈیا کے ساتھ آنے تھے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اگر کسی کا ایمپرر ہندو تھا تو انہوں نے وہ مسلم میجورٹی ریجن بھی انڈیا میں شامل کر دیا، جہاں سے پھر مسائل کا آغاز ہوا، اور کشمیر کا ایک ایسا معاملہ سٹارٹ ہوا جو آج تک ہے. تو بیسیکلی ایسے 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح بنے، اور 15 اگست 1947 کو انڈیا آزاد ہوا، اور انڈیا کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن بنے. So this is basically the history of Pakistan before the independence of Pakistan, before gaining independence. اب بیسیکلی اس کے لیے اب ہمیں ایک فارمل ٹاپک چاہیے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی جو آپ کی آؤٹ لائن ہے اس میں مینشن ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس آف علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح. تو یہ جو آپ کو سارا کچھ سمجھانے کا مقصد یہ ہے، ایف پی ایس سی چاہتا ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہوں. جب آپ کو یہ ساری پتہ، آپ کو پتہ لگتا ہے کتنی انرچڈ ہسٹری ہے ہماری، کیسے پاکستان بنا، کہاں سے پاکستان بنا، مطلب کہ 7th سینچری سے لے کے اب ہم 21st سینچری تک آ گئے ہیں. تو یہ سارا ایک کام ہو رہا ہے پاکستان کے لیے. یہ سب آپ کو پتہ ہے. اگر آپ اس میں ڈیپ ڈاؤن بہت زیادہ چلے جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا. مسئلہ پھر آپ کے لیے ایسے بن جائے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کیا پک کرنا ہے. اب آپ نے پاکستان بنا لیا، میں نے آپ کو سارا اس کا جو بریف اوور ویو دے دیا ہے، اس کی ڈیٹیلڈ آپ کے پاس لیکچرز پڑے ہیں پلے لسٹ میں، آپ ان کو کھولیں، ان کو پڑھیں. اس کے علاوہ مزید بکس میں جا کے یہ ایک ایونٹ ایسا ہے کہ اگر آپ کسی ایک ایونٹ کی ہسٹری کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ اس پہ 6 مہینے لگا سکتے ہیں. اگر آپ صرف دہلی سلطنت پہ آ جائیں تو وہی اتنا انرچ ٹاپک ہے، اس پہ 100 ویڈیوز بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ چاہیے کہ آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، ہسٹری کا پیپر نہیں ہے، آپ کا پاک افیئرز کا پیپر ہے. اور ابھی تو پاکستان بنا ہے، اور موسٹلی ایسپیرنٹس یہ غلطی کرتے ہیں، موسٹلی اکیڈمیز بھی یہ غلطی کرتی ہیں، یا شاید وہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں
کہ وہ آپ کو اسی مطلب میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، اگر آپ نے آؤٹ لائن نہیں دیکھی ہوتی، ایک ایسپیرنٹ اگر کوئی بچہ چاہتا ہے نا کہ وہ سی ایس ایس پاس نہیں کرنا چاہتا، یا سی ایس ایس کو جو اس کی ڈیو امپورٹنس ہے وہی نہیں دے رہا، یا اس کو ایک اچھے طریقے سے پریپریشن نہیں کرا، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنی آؤٹ لائن ہی نہیں دیکھی ہوتی. یہاں تک آتے آتے اس کو لگتا ہے کہ اس نے تو پاک افیئرز میں مطلب 90% پاک افیئرز نے پریپیئر کر لیا، لیکن اگر وہ آؤٹ لائن کھول کے دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا ہی از آن دا ٹاپک نمبر 1. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو جتنا بریفلی ہو سکتا تھا اتنا بریفلی اس بات کو سمجھایا ہے. اب آپ پہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے پریپیئر کرنا ہے. اب بیسیکلی اب ہمارا پاکستان بن گیا ہے. اب ہم سب سے پہلے اس کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ایک مطلب فارمل سی اس کی آج تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. اس کے بعد ہم پہنچ جائیں گے 1947 کے بعد کیا ڈیولپمنٹس ہوئی, کیسے کانسٹیٹیوشنز بنا, کیا معاشرہ لگے, کیا ہماری لینڈ اور پیپل آف پاکستان, کیا ہماری جیوگرافی ہے, کیا ہماری نیچرل ریسورسز ہیں, کیا ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, اس کی وجہ سے ہمیں کیا فائدے ملے, کیا نقصان ملے, کیا ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, کیا ہمارے سیکورٹی تھریٹس ہیں. سو بیسیکلی اس کو ہم آج وائنڈ اپ کرتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کو. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان بیسیکلی آپ کو پتا ہونا چاہیے وٹ از آئیڈیالوجی. ٹھیک ہے, نظریہ پاکستان کیا ہے, کہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا, کیسے یہ بنا. بیسیکلی ایک سسٹم آف بلیف دیٹ ایکسپلین این انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ فار مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ. دس از دا آئیڈیالوجی آف پاکستان کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہتے تھے. اب بیسیکلی آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیالوجی ایک سیٹ آف ایمز ہوتی ہے, ایک سیٹ آف آئیڈیاز ہوتی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا کیا گول ہے, آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور آپ کے کیا ایکشنز ہیں. ٹھیک ہے, آئیڈیالوجی کا مطلب وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک نیشن جو ہے وہ اسٹرگل کرتا ہے, اپنے آپ کو یونائٹ کرتا ہے اس نظریے کے اوپر. ہمارا نظریہ پاکستان تھا جس کی وجہ سے سارے مسلمز یونائٹ ہوئے, اور ہمارے نظریاتی جو ہمارا نظریہ پاکستان اس کے پیچھے جو بھی وجوہات تھی وہ آپ کو پتہ چل گئی کہ ہم اپنے آپ کو ایز اے نیشن دیکھتے تھے, ایک ڈسٹنکٹ نیشن دیکھتے تھے. آئیڈیالوجی آتی کہاں سے, نظریہ کہاں سے اجاگر ہوتا ہے؟ بیسیکلی نظریہ تب اجاگر ہوتا ہے جب آپ کو ڈسسیٹسفیکشن ہو کہ میجورٹی آف لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں. وہاں سے بیسیکلی ہمیں بھی ایسا ہی ہوا کہ سب کانٹیننٹ میں ہماری بات نہیں سنی جا رہی تھی. بیسیکلی جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے, اگر ہم اس کو کانٹیکسٹ آف سب کانٹیننٹ دیکھیں تو اس میں یہی تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنی ایک آئیڈینٹی, ہمیں ایک ایسا جگہ چاہیے تھی, ایک ایسا ریجن چاہیے تھا جہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ اپنی جو بھی ریلیجیس آئیڈینٹی ہے اس کو سیف گارڈ کر سکیں, اور ان کی جو بھی ریلیجیس ریچولز ہیں وہ اس کو آرام سے امپلیمنٹ کر سکیں, ان کو گزار سکیں, ان کو نبھا سکیں. تو بیسیکلی یہ پتہ چلا کہ جو اسلام اور ہندوازم ہے دو صرف ڈفرینٹ ریلیجن نہیں ہے, بلکہ اس سے پتہ چلا کہ یہ دو ڈفرینٹ کلچرز ہیں, ان کا دو ڈفرینٹ کوزین تھے, دو ڈفرینٹ قسم کی لینگویجز ہیں, ان کے دو ڈفرینٹ قسم کے ریچولز ہیں, ان کی ڈفرینٹ لٹریچر ہے, ان کی ڈفرینٹ آرٹ ہے, ان کا ڈفرینٹ میوزک ہے, ان کا ڈفرینٹ آرکیٹیکچر ہے, ان کی ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایگزسٹ نہیں کر سکتے. بیسیکلی دس از نظریہ پاکستان جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی. ان کا پولیٹیکل آرڈر, ان کا سوشل آرڈر سب کچھ ڈفرینٹ ہے. تو بیسیکلی یہ تھی آئیڈیالوجی آف پاکستان. ٹو نیشن تھیوری از دا بیس آف پاکستان's آئیڈیالوجی, کہ ہماری بیسکس تھی کہ ہم اپنے فنڈامنٹلز آف اسلام کو نبھانا چاہتے ہیں. ہمارا کلچر بہت یونیک ہے, ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی ڈفرینس ہے. اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم ہم چاہتے ہیں, ہم سسٹم چاہتے ہیں جس میں سوشل ایکویلٹی ہو, جس ہم ایسی ہمیں ٹیریٹری ملے, ایسا ہمیں ریجن ملے جہاں پہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں. سو بیسیکلی آئیڈیالوجی آف پاکستان میں یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے, قائد اعظم محمد علی جناح کی اگر ہم اسپیچز کی بات کریں تو وہاں سے آپ یہ والی کوٹیشن کوٹ کریں کہ پاکستان کریٹڈ دا ڈے the first Indian national entered the field of Islam. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جب عرب ٹریڈرز آئے تھے انہوں نے اسلام لے کے آئے انڈیا میں, تبھی سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی. آپ نے اس کو بہت پیچھے سے ٹریس کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہنا ہے کہ دہلی سلطنت کی بات کرنی ہے, آپ نے کہنا ہے کہ مسلمان اگر انڈیا میں اتنا عرصہ رہیں تو اس وجہ سے رہیں کیونکہ وہاں پہ رول کر رہے تھے, لیکن جب وہ میجورٹی ایک مائنورٹی بن گئی, جب وہ رولڈ ہونے لگ گئے, اب وہ رولرز نہیں رہے, تو تب ان کے لیے وہاں پہ گزارا کرنا مشکل ہو گیا, کیونکہ اب وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی ہی نہیں گزار رہے. اسی وجہ سے جو اسلام آیا تو بہت زیادہ جو لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے, تو وہیں سے آئیڈیالوجی آف پاکستان سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے, پھر شیخ احمد سرہندی کا آپ نے رول بتانا ہے کہ کیسے انہوں نے ریوائول آف اسلام کی بات کی, کیسے انہوں نے مسلم آئیڈینٹی کو اجاگر کیا, کیسے انہوں نے کہا کہ جو ہندو پولیٹیکل پاور ہے وہ نہیں ٹھیک, اگر اس طرح ہندوز کو پولیٹیکل پاور ملتی رہی تو اسلام کا ڈاؤن فال ہوگا. کیسے انہوں نے وحدت الشہود کی بات کی. اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ پہ آپ بتائیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہندو اور مسلم یونائٹڈ ہو کر نہیں رہ سکتے, کیونکہ اس طرح تو مسلمان اپنی جو نیشنل آئیڈینٹی, اپنی جو ریلیجیس آئیڈینٹی ہے وہی کھو دیں گے. سر سید احمد خان کی بات کریں جنہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ پالیٹکس سے دور رہیں, لیکن انہوں نے وہ پلیٹ فارم دیا. آپ کو پتا ہے کہ علی گڑھ کی آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سے ہی آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی. سر سید احمد خان ہی وہ تھے جنہوں نے ہندو اردو کنٹروورسی کے وقت دیکھ لیا تھا کہ اب مسلمان اور ہندو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے.
علامہ اقبال کی بات کریں جنہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ سے اسٹیٹ ہونی چاہیے، مسلم انڈیا ہونا چاہیے ود ان انڈیا، ٹھیک ہے. اب یہ ساری باتیں امپلیسٹلی ہو رہی ہیں لیکن آپ نے ان کو ایکسپلیسٹلی مینشن کرنا ہے. قائد اعظم کی بات کریں، قائد اعظم نے پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کی، بہت زیادہ کوشش کی، اینڈ تک قائد اعظم وہ انسان ہے جنہوں نے ہندو مسلم یونٹی کی بات کی، لیکن اسٹل آپ کو پتہ لگ گیا کہ ہندو مسلم یونٹی از ناٹ پاسبل، اٹ از ناٹ پریکٹیکیبل ان دا یونائٹیڈ انڈیا. اب دیکھیں تو قائد اعظم کے پاس ویژن تھا، انہوں نے یونٹی کی بہت کوشش کی لیکن یونٹی نہیں ہو سکی، تو پھر انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بات کی. ہندو مسلم ریکنسائلیشن کی بات کے لیے آپ لکھنؤ پیکٹ مینشن کریں، دہلی پرپوزل مینشن کریں، قائد گاندھی ٹاکس مینشن کریں، لیکن اسٹل آپ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کرتے رہے. آپ نے کسی بھی پوائنٹ پہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کو نہیں مانا. اگر آپ نے ایک دفعہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کو مانا تب بھی آپ نے کہا کہ لیٹر سٹیج پہ ہم جوائنٹ الیکٹوریٹ کرائیں گے، لیکن ابھی مسلم مائنورٹی میں ابھی ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ہی بات کریں گے. مطلب آپ سیپریٹ چاہتے تھے مسلمانوں کے لیے سیٹس چاہتے تھے، پولیٹیکل جو پوری آپ کی آرگنائزیشنز چاہتے تھے، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن چاہتے تھے. آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کو لیڈ کیا الیکشنز میں، لاہور ریزولوشن میں آپ آئے، ٹھیک ہے. لاہور ریزولوشن کے بعد آپ نے کہا کہ اب ہم پاکستان ہی ایک ڈیسٹنی دیکھتے ہیں ہم یہاں کے مسلمانوں کی. پرابلمز آنا شروع ہوگی 1947 کے بعد. وہ کیا تھی؟ وہ تھی منسٹریز کی پرابلم تھی، پھر آرمڈ فورسز کی پرابلم تھی، ریفیوجیز، پانی کے مسئلے تھے، پرنسلی اسٹیٹ کے مسئلے تھے. تو یہ سارے مسائل ہم حل کریں گے. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ لنگوسٹک مسئلے بھی ہوئے جو چلتے بنگلہ دیش تک بات پہنچ گئی. ایکسٹرنل تھریٹس بھی تھے، قادیانیوں کا ایشو آ گیا، انٹرنیشنل ریلیشنز آ گئے، کولڈ وار آ گئی، اکنامک پرابلمس بھی آ گئے. اسی طرح اگر ہم علامہ اقبال اور آئیڈیالوجی آف پاکستان دیکھیں تو علامہ اقبال وہ انسان تھے جنہوں نے سیپریٹ مسلم ہوم لینڈ کی بات کر دی تھی بہت صاف لفظوں میں 1930 میں ہی. ایک مسلم انڈیا ود ان انڈیا، یہ آپ کی بات تھی. آپ نے سیپریٹ پولیٹیکل آئیڈینٹی مانی مسلمانوں کی. آپ نے کہا کہ آپ نے مسلم امہ کا جو کنسیپٹ تھا اس کو ری ڈیفائن کیا. آپ کی جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ہے اس میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں. پولیٹیکل سائنس میں آپ کا اس پہ پورا چیپٹر ہے جس میں آپ کی جو پولیٹیکل پریفرنسز ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. آپ نے کہا کہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے وہ بہت مطلب اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا کیونکہ آپ نے کہا کہ جو اسلام ہے وہ ضابطہ حیات ہے. اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں ہے کہ ایک سیکولر اسٹیٹ میں مسلمان رہ سکتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، اسلام کبھی بھی ایک سیکولر اسٹیٹ کے اندر نہیں رہ سکتا، اسلام ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہی رہے گا. اس کے علاوہ قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی ہم نے بات دیکھ لی ہے کہ علامہ اقبال بیسیکلی فلاسفیکل کریکٹر تھا آپ کا، لیکن آپ نے مسلمانوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. آپ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں پارٹ لیا. اس کے بعد الہ آباد ایڈریس تو ایک بہت امپورٹنٹ ایڈریس ہے جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. آپ نے آئیڈیا آف اسلام ہی ہمیشہ اسی چیز کو ہی مانا. سو بیسیکلی یہی ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے جو سپیچز ہیں، ان کے جو ایڈریسز ہیں، اس کی بیس پہ الہ آباد ایڈریس مینشن کریں. قائد اعظم کی اگر آپ بات کریں تو آپ نے تو دوبارہ بہت دفعہ کوشش کی کہ مسلمان ہندو یونائٹ ہو جائیں لیکن وہ نہیں ہوئے. تو پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک جو مسلمانوں کے لیے واحد جو حل ہے نا وہ یہی ہے. اگر میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دوں جو کہ آپ مینشن کر سکتے ہیں اپنے پیپر میں، تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے جب نہرو رپورٹ آئی تو اس میں نہرو نے یہی کہا کہ دو پارٹیز ہیں یونائٹڈ انڈیا میں، ایک ہے انڈین نیشنل کانگریس اور ایک ہے تو انہوں نے تھرڈ پارٹی ماننے سے انکار کر دیا مسلم لیگ کو. یہاں سے قائد اعظم کو احساس ہوا کہ یہ کام نہیں ٹھیک اور ہمیں ایک علیحدہ نیشن کی ضرورت ہے. اسی طرح 1939 کا کانگریس رول ختم ہوا تو آپ نے اس کو 22 جو دسمبر ڈے تھا 22 دسمبر 1939 اس کو آپ نے ڈے آف ڈیلیورنس کے طور پر منایا. اسی طرح آپ کوٹ کر سکتے ہیں قائد اعظم نے 1939 والا جو ٹائم تھا جس پہ ڈے آف ڈیلیورنس منایا گیا، تو آپ نے کہا مسلمان اور ہندوز دو الگ الگ نیشنز ہیں اور ہم بھی ایسے ہی جئیں گے جیسے ایک نیشن جیتا ہے اور ہم ایسے ہی رول پلے کریں گے جیسے ایک نیشن پلے کرتا ہے. ہم ایک ڈسٹنکٹ نیشن ہے، ہم مرج نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے 1940 میں آپ نے کہا کہ مسلمز آر ناٹ اے مائنورٹی، مسلمز آر اے نیشن بائی ایوری ڈیفینیشن. ٹھیک ہے. 1944 میں آپ نے کہا دا اونلی پولیٹیکلی ریئلسٹک وے از ٹو ڈیوائڈ ہندوستان انٹو ٹو سوورین اسٹیٹس. ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان اسی وجہ سے ایک ماڈرن ڈیموکریٹک. یہاں پہ آپ اسٹینلی وولپرٹ کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہسٹری کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان سے بھی کم وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا میپ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے بھی بہت کم وہ ہوتے ہیں جو ایک نیشن اسٹیٹ کریٹ کر دیتے ہیں. اور آپ نے کہا تھا کہ محمد علی جناح نے یہ تینوں کام کیا. انہوں نے ہسٹری کو بھی چینج کیا، انہوں نے دنیا کے میپ کو بھی چینج کیا اور انہوں نے ایک نیشن اسٹیٹ بنائی ہے. سو بیسیکلی آپ اس چیز کو، یہ بہت اچھی کوٹیشن ہے، آپ اس کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں. اسٹینلی وولفرٹ نے آپ کی بایوگرافی بھی لکھی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو بھی ضرور پڑھیں. اور بیسیکلی اب پاکستان بن چکا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کیا ہے. ایک کنٹری ہے، ایک سویلائزیشن ہے. ٹھیک ہے. ایک پاکستان is not just a piece of a land. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں بیسیکلی کنٹین کرتی ہے اپنے اندر بہت پرانی انڈس ویلی سویلائزیشن. آپ کو پتہ ہے سندھ اور ہڑپا کو اگر آپ دیکھیں، موہنجو داڑو کو دیکھیں،
اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سکسیسو انویژنز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس پرشینز آئے ہیں، گریکس آئے ہیں، عربز آئے ہیں، افغانز آئے ہیں، ترکس آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دہلی سلطنت کا ایک مسلمانوں نے ایک رول کیا 1206 سے لے کے 1526 تک، قطب الدین ایبک سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک۔ مغل امپائر ہے، برٹشرز آئے 18 سینچری میں، پھر سپریشن ہوئی مسلمانوں کی، اور پھر پاکستان ایک اسٹیٹ بنا، لیکن یہ وہی خطہ ہے، یہ وہی انرچڈ ہسٹری اس کے اندر ہے جو کہ ڈیکڈز پرانی ہے، سینچریز پرانی ہے۔ سو دس از آل فار ٹوڈے، اور بیسیکلی ہمارا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے اپنی سیکنڈ پوائنٹ وچ از لینڈ اینڈ پیپل آف پاکستان۔ اگر اس ٹاپک سے، اس پورے جو سیکشن ہے، آپ اس میں سے کچھ بھی کوشچنس پوچھنا چاہتے ہیں تو یو کین مینشن دیم ان دا کمنٹ سیکشن، وی ول ٹرائی ٹو آنسر دیم ایز سون ایز پاسبل۔ سو اپنی اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لینڈ اینڈ پیپل آف پاکستان، جس میں ہم پاکستان کی جیوگرافی کو ڈسکس کریں گے۔ سو دس از آل فار ٹوڈے، ٹل دین اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔